खुदाम यस्सु मसीह के बाबरकत जलाली फतेहमंद कदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तर सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को और खुदा के खादमुद्दीन को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। और खुदा में आप सभी की सलामती हो। यहोवा पाक खुदा आप सबको अपने काम, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। अजी मेरे अजीज़ों, आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इस टॉपिक के ऊपर मसीहत के अंदर कम ही गुफ्तगू की जाती है, लेकिन आज जो मौजू हम शुरू करने को है, इस मौजू को तमाम तर बहन भाई जो इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं ज़रूर सुनिएगा। हर ईमानदार को चाहिए कि इस मजमून को वो सुने और इससे देरो बरकत को हासिल करें। मेरे अजीज़ों, आज जिस अनवान के ऊपर हम कलाम खुदा में से सीखने को है, वो अनवान है बदरूहों का वजूद इस दुनिया के अंदर मौजूद है। और बदरूहों का मौजूद कब, कैसे और कहां से आया। आज हम बदरूहों के मुतालिक खुदा के कलाम में से हम सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। आए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मिलकर निकालिए आयदे अतीक में से हम हवाला देखेंगे, यानी कि शरीयत की किताब में से हम अखबार की किताब उसका 31 बाब और उसके 19 बाब और उसके आयत नंबर 31 से मुतालिया करूँगा। कलाम खुदा में कुछ यूँ मरकूम है, लिखा है कि जो जिनात के यार हैं और जो जादूगर हैं, तुम उनके पास न जाना और ना उनके तालब होना कि वो तुमको नजिस्त बना दे। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। खुदा के पाक कलाम को पढ़ा जाना और सुना जाना हम सभी के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज जो कलाम खुदा में से जो आयत मुबारका आपकी खिदमत में तलावत की गई है, या जिस आयत का आज हमने मुतालिया किया है, वो खास करके इस बात पर रोशनी डालती है कि यहोवा पाक खुदा ने कहा है कि जो जिनात के यार हैं, जो जादूगर हैं, तुम उनके पास न जाना और ना उनके तालब होना कि वो तुमको नजिस्त बना दे। मैं खुदा तुम्हारा खुदा हूं। यानी कि ये रेड लाइन है, ये खुदा की तरफ से रेड लाइन है। खुदा ने यहां पर हुक्म दिया है, वाज़िह तौर पर कहा है कि जो जिनात के यार कौन होते हैं? जादूगर होते हैं। कि तुम जादूगरों के पास मत जाना जो जिनात के यार है, क्योंकि उन्होंने जिनात के साथ, बदरूहों के साथ अपना रिश्ता कायम किया होता है। आगे चलकर हम एक खुदा में से बरीक बिनी से इसका जायजा लेंगे और इससे सीखने की कोशिश करेंगे कि आया क्यों खुदावन ने मना किया है। कि खुदावन फरमाता है कि जो जिनात के यार हैं, याद रखें कि जब वो जो जादूगर लोग होते हैं, वो कई दिन वो जंगलों में जाकर, कब्रिस्तानों में जाकर वो इनके छिले करते हैं और फिर वो इनके लिए वो खून बहाते हैं, वो कोई ना कोई कुर्बानियाँ अदा करते हैं। जो इन जिनात को चीज़ें पसंद होती है वो नजराने देते हैं और फिर जाकर उनके साथ इनका रिश्ता कायम होता है। और जब इनके साथ, जिनात के साथ इनका रिश्ता कायम हो जाता है, तो याद रखें कि फिर जो बदरूहें होती है, जिनात होते हैं, वो फिर उन जादूगरों को वो अपनी हदायत देते हैं और वो जादूगर फिर उनकी हदायत से चलते हैं। और जब उनकी हदायत से चलते हैं, वो उनके काम करते हैं और बदरूहें वो उनका काम करती है।
تو آج ہم کلام خدا میں سے گہرے طور پر ہم سیکھیں گے، دیکھیں گے کہ اس دنیا کے اندر بدروحوں کا وجود کہاں سے، کیسے اور کب آیا۔ یاد رکھیے گا کہ بدروحوں کا وجود اس دنیا کے اندر موجود ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مخلوق ایسی ہے کہ جو ایمانداروں کے خلاف کام کرتی ہے اور وہ بغیر جسم کے اس دنیا کے اندر کام کر رہی ہے۔ آمین۔ ایک مخلوق ایسی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر ہے تو صحیح، نظر نہیں آتی، وہ بغیر جسم کے وہ اس دنیا کے اندر کام کر رہی ہے۔ ہم آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں لفظ بدروح کا تعارف کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ عبرانی میں اس کو یدونی کہا گیا ہے، جس کا انگلش میں متبادل جو ہے وہ گوسٹ ہے، اور یہ گوسٹ وہ والا نہیں کہ جو ہم انگلش میں پڑھتے ہیں گھوڑے کو بھی ہم کہتے ہیں، بلکہ بدروحوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ بدروح کیا گیا ہے۔ آمین۔ صیغہ جمع میں سب سے پہلے اس لفظ کا استعمال احبار کی کتاب میں ہوا ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ جنات کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں کیا کیا گیا ہے؟ جنات کیا گیا ہے۔ جیسے کہ پہلے مرکزی حوالہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ جو جنات کے یار ہیں، جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دے، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اس کا آسان ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جو جنات یعنی کہ بدروحوں کے یار ہیں۔ اس لفظ کا استعمال یاد رکھیے گا کہ عہد عتیق میں 11 مرتبہ ہوا ہے اور کن حوالوں میں ہوا ہے؟ احبار کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی آیت نمبر 6، احبار کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی آیت نمبر 27، احبار کی کتاب استثنا کی کتاب اس کا 18 باب اور اس کی آیت نمبر 11، پہلا سیموئیل اس کا 28 باب اور اس کی آیت نمبر 2، پہلا سیموئیل اس کا 28 باب اور اس کی آیت نمبر 9، دوسرا سلاطین اس کا 21 باب اور اس کی آیت نمبر 6، دوسرا سلاطین 23 باب اور اس کی آیت نمبر 24، دوسرا تواریخ 33 باب اور اس کی آیت نمبر 6، یسایہ کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی آیت نمبر 19، یسایہ 19 باب اور اس کی آیت نمبر 3۔ یہ حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اور نئے عہد نامہ میں لفظ بدروح یا بدروح تقریباً 68 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ 68 مرتبہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ بدروحوں کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ڈیمونیا ہے۔ کیا ہے؟ ڈیمونیا لفظ بدروحوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور عبرانی لفظ یدونی عبرانی کے لفظ یادا سے نکلا ہے، جس کی اسٹرانگ ڈکشنری کچھ یوں ہے کہ کسی کو جاننا، صحیح طریقے سے دیکھ کر معلوم کرنا، ہوس کی ایک بڑی اقسام میں استعمال کیا جاتا ہے اور علامتی طور پر، لفظی طور پر اور مشرتی اور دیکھ بھال اور پہچان اور ہدایات اور عہدہ سزا وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تسلیم کرنا اور وضاحت اور نصیحت کرنا اور جواب دینا اور مقرر کرنا اور یقینی طور پر آگاہ ہونا، سمجھنا، غور کرنا، ہوشیار ہونا اور اس کے علاوہ سبب بن جانا اور دریافت کرنا جانے والا اور دریافت
اور دریافت کرنا اور جاننے والا اور مخصوص کرنے والا اور ہدایات دینا اور رشتہ دار، یہ تمام تر میننگ اس لفظ یدونی کے بنتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو میننگ ہے وہ کسی کو جاننا، صحیح طریقے سے جاننا، معلوم کرنا اور جواب دینا۔ یاد رکھیں جس میں بدرو ہوگی وہ دوسرے کو، اسی طرح خادم کو بھی دوسروں کو جواب بھی دیتا ہوگا آگے سے۔ یہ تمام تر اقسام یعنی کہ میننگ ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ عہدہ اور ہدایات، رشتہ دار، یہ تمام تر اس کے جو ہے وہ میننگ ہے، یعنی کہ مطلب ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ بدروہیں اپنے شکار کو سب سے پہلے ناپاک علم دیتی ہیں تاکہ وہ اس کی اسیری میں آ سکے، جیسے کہ باغ عدن میں سانپ نے ہوا کو کہا۔ میرے عزیزو، یہ بدروہیں جب بھی کسی شخص کے اوپر، مرد کے اوپر یا عورت کے اوپر جب غلبہ پاتی ہے یا اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرتی ہیں، تو جب وہ شخص اس کی گرفت میں آ جاتا ہے تو یاد رکھے گا کہ اس کے ساتھ مل کر یہ کام کرتی ہیں اور اس کے ذہن میں، دماغ میں یہ ناپاک علم بھرتی ہے، یعنی کہ ان کو ہدایات کرتی ہیں کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے۔ ویسے ہی جیسے کہ ایک غیر ایماندار شخص جو خدا سے دور ہوتا ہے، جو خدا پر ایمان نہیں لاتا، جو گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے، جس کے کام برے ہوتے ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ بدروہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اس کی روحانی رفاقت نہیں ہوتی، وہ دعا میں وقت نہیں گزارتا، وہ دعا میں اپنا وقت نہیں گزارتا، اس لیے وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ بدروہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جب بدروہیں اس کے دماغ کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں تو پھر یاد رکھے گا کہ جو ہدایات، جو علم وہ اس کو دیتی ہے، وہ شخص ویسے ہی کام کرتا ہے۔ کیوں کہ جو بدروہوں کے ساتھ مل کر، یعنی کہ ان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لیتے ہیں، یاد رکھیں خداوند ان سے کیا کرتا ہے، کیونکہ احبار کا حوالہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں میرے عزیزو۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پیدائش 3 باب آیت نمبر 5 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر کس طرح سے ابلیس نے جو ہے وہ اما ہوا کو بہکایا، بلکہ اس نے کہا کہ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اور بغیر علم، یاد رکھے گا کہ بغیر علم یہوہ الوہیم ایماندار سے، یاد رکھیں بغیر علم یہوہ الوہیم ایماندار سے پشیدہ رکھتا ہے۔ بہت سارے بہن بھائی اکثر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس چیز کو بھی جانیں، اس چیز کو بھی جانیں، تو یاد رکھے گا بعض وقت ایسا کچھ علم ایسا بھی ہے کہ جو خدا لوگوں سے پشیدہ رکھتا ہے، لیکن ویسے ہی جیسے کہ خدا نے باغ عدن میں آدم سے اور حوا سے پشیدہ رکھا، لیکن ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ خدا کے کلام کے برعکس چلتا ہے۔ جو چیز خداوند ابھی اپنے بندے کے اوپر یا ابھی کسی انسان کے اوپر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، ابلیس اس کے برعکس چلتا ہے۔ تو اسی طرح ابلیس نے ان کے اندر لالچ بھرا اور ان کو کہا بلکہ خدا جانتا ہے کہ تم اگر اس پھل کو کھا لو گے تو تم نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے، یعنی کہ ان کے اندر ناپاک علم بھرا۔ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن بدروہیں اس کے برعکس کرتی ہیں، جیسا کہ زیادہ تر لوگوں کو نشہ کرنے کی عادت اس سبب سے پڑتی ہے کہ اسے ایسے لوگ
شراب یا ڈرگس کو پہلے چیک کرنے کی غرض سے لیتے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی شخص ہے جب وہ کسی بھی چیز کو یا ڈرگس کو یا شراب کو، بعض وقت کچھ لوگ جو شریر لوگ ہوتے ہیں نا، جو خدا کو نہیں جانتے، جو دعا روزے میں وقت نہیں گزارتے، یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ بری صحبتیں جو ہے وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو بعض اوقات کچھ ایماندار لوگ جب وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے برے کام بھی ان کے اندر آہستہ آہستہ منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ ابلیس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اور جب ایک ایماندار جب کسی دوسرے گروہ میں آتا ہے تو ابلیس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ایماندار جو ہے یہ بھی خدا کی حضوری سے دور ہو جائے، یہ بھی خدا کی حضوری سے ہٹ جائے، جیسے ابلیس نے ان لوگوں کو ہٹایا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ لے کچھ نہیں ہوتا، ذرا سے شراب پینے سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ چیک کرنے کی غرض سے تھوڑی سی لیتے ہیں۔ تو روزانہ وہ چیک کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے تو وہ ان کے عادی بن جاتے ہیں، وہ بھی شرابی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ڈرگس لیتے ہیں تو وہ بھی ڈرگس سے پہلے چیک کرنے کی غرض سے لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے وہ عادی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جب ابلیس کسی پر کنٹرول حاصل کرتا ہے تو یاد رکھے کہ وہ اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں وہ ناپاک علم بھرتا ہے کہ یہ شخص مکمل طور پر خدا سے دور ہو جائے اور خدا اس کو پسند نہ کرے۔ میرے عزیزو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خدا نے چاہا تو کل ہم اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر خدا کی مرضی کے مطابق آپ تمام تر بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اگلے حصے کے ساتھ، تب کے لیے خدا حافظ۔